अम्मा बाद, आज 19वां पारा मुकम्मल और 20वां आधा पढ़ा गया है। इंशाअल्लाह इसका बहुत मुख्तसर वक्त में खुलासा जिक्र किया जाएगा। 19वें पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने उन लोगों को एक जवाब दिया है जो अल्लाह के नबी के रसूल होने पर और आपके नबी होने पर सवाल खड़ा किया करते थे। सवाल क्या, उन्हें मानना नहीं था तो अजीब अजीब बातें करते थे। उनमें से एक बात यह थी कि हे मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल इसलिए नहीं हैं कि आप इंसान हैं। अगर आप फरिश्ते होते तो हम मान जाते कि आप अल्लाह के रसूल हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि हम अपने रब को अपनी आंखों से देखेंगे तब मानेंगे, उससे मालूम करके कि क्या आपको उसने रसूल बना करके भेजा। खुलासा कुरान ने यह जिक्र किया कि अगर अल्लाह ताला फरिश्ते को रसूल बना करके भेजते तो ये कहते कि इसकी बात हमारी समझ में नहीं आती, इसलिए ये अल्लाह के रसूल नहीं हो सकते। यानी उनको चूंकि मानना नहीं था तो इसलिए इस किस्म की उल्टी सीधी बातें किया करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे, अभी तो ये कह रहे हैं कि फरिश्ता होता तो हम रसूल मान लेते, जिस दिन ये फरिश्तों को देख लेंगे, मुराद है क़यामत का दिन, तो उस दिन मुजरिम लोगों के लिए कोई खुशखबरी नहीं होगी। और यक़ूलून हिजरम महजूरा, ये लोग जिस दिन फरिश्तों को देखेंगे, जाहिर सी बात है मानते नहीं हैं, इसलिए फरिश्ते इनके ऊपर अज़ाब नादिल करेंगे। तो उस दिन ये अपने बारे में कहेंगे कि हाय हमारी हलाकत, हाय हमारी बर्बादी। अभी तो फरिश्तों का मुतालबा कर रहे हैं। आगे दूसरी बात यहाँ जो जिक्र की गई है वो बड़ी अहम यह है कि क़यामत के दिन जुल्म करने वाला अपने हाथों को काटेगा और ये कहेगा कि काश कितना अच्छा होता मैं रसूल के साथ, मोहम्मद के साथ सीधे रास्ते को फॉलो कर लेता, और कितना अच्छा होता लम अत्तखिद फुलानन खलीला, मैं फुला आदमी को दोस्त ना बनाता। ये जो आयतें हैं जिनका तर्जुमा हुआ एक वाक़िए के तहत नाजिल हुई है, और वाक़िया ये है कि मक्के के अंदर दो दोस्त थे। उनमें से एक का नाम था उक़बा इब्ने अबी मुईद और दूसरे का नाम था उबई इब्ने खलफ। ये दोनों काफिर थे, अल्लाह के नबी के दुश्मन थे, लेकिन आपस में दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक दिन ऐसा हुआ बाद मुअर्रिखीन के मुताबिक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उक़बा ने दावत की। आप जब उसके दस्तरखान पर बैठे खाने के लिए तो आपने कहा कि भाई मैं खाना जब खाऊंगा जब तुम कलीमा पढ़ लोगे। अरबों के यहाँ ये मिजाज था कि अगर किसी के दस्तरखान पर आया हुआ आदमी बगैर खाए चला जाए तो वो इसको बहुत बड़ी तौहीन समझते थे। चुनाचे उसने बाद मुफस्सिरीन ने तो लिखा कि कलीमा पढ़ लिया, बाद में लिखा कि उसने वादा कर लिया कि मैं ज़रूर ईमान में दाखिल हो जाऊंगा। बात खत्म हो गई, मजलिस बर्खास्त हो गई। कुछ दिनों के बाद में उसका जो जिगरी दोस्त था उबई इब्ने खलफ, उसको जब पता चला तो वो आया और उसने कहा कि यार तुमने मोहम्मद के कहने से अपने बड़ों का दीन छोड़ दिया, ये तो बहुत गलत बात है। यानी इसने उसको दोस्ती के चक्कर में फोर्स किया कि तुम ऐसा मत करो कि मोहम्मद को रसूल मानो, अल्लाह को एक मानो, अपने बड़ों के दीन को नहीं छोड़ना चाहिए। इसने दोस्ती के चक्कर में आकर के जो अपना जहन बनाया था ईमान लाने का, उस जहन को तब्दील कर दिया और वापस कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गया। कुरान करीम ने इन दोनों के बारे में ये आयतें नाज़िल फरमाई है, लेकिन मुफस्सिरीन लिखते हैं आयतें तो ये उनके बारे में है, लेकिन क़यामत तक आने वाले जितने भी लोग गंदे लोगों से दोस्ती करेंगे उन सब के ऊपर ये आयत फिट होगी। यानी कल क़यामत का दिन होगा और अगर किसी आदमी ने गलत आदमी से दोस्ती की होगी और उस दोस्ती के चक्कर में आकर के इसने गुनाह किए होंगे, चाहे वो ईमान ना ला करके हो या ईमान के होते हुए गुनाह हो, क़यामत के दिन ये इस दोस्ती पर लानत करेगा और ये कहेगा कि काश कितना अच्छा होता मैं फुला आदमी को जो कि गलत था, जिसकी वजह से मैंने गुनाह किए हैं, अपना दोस्त ना बनाता। आज भी ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं जो दोस्ती के चक्कर में आकर के गुनाह कर जाते हैं। आजकल इस जमाने में एक चीज बहुत चल रही है,
ہمارے اندر وہ چیز نہیں آنی چاہیے، نہ میرے اندر نہ آپ کے اندر، اس نیت سے ذکر کر رہا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، دو بھائی ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی کی کسی سے لڑائی ہو گئی، یہ بھائی جانتا ہے کہ اس میں لڑائی میں میرا بھائی غلطی پر ہے، لیکن یہ بھائی جس کی اس سے لڑائی ہوئی ہے تعلق کو ختم کر لیتا ہے۔ جبکہ مسلمان کے لیے یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند رکھنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے۔ آپ کی اگر کسی سے نہیں بنتی، کوئی آدمی آپ کو اتنا برا لگتا ہے، تو سلام دعا پھر بھی رکھنی چاہیے، چاہے تعلقات نہ رکھو۔ ہوتا کیا ہے، یہ آدمی جس کو پتا ہے کہ میرا بھائی غلطی پر ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے بھائی نے فلاں سے تعلق ختم کر دیا، تو یہ بھی اپنے بھائی کے چکر میں اس آدمی سے تعلق کو ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ بھائی کی مثال میں نے دی، دوستوں پر بھی فٹ ہوتی ہے۔ آپ دو آدمی دوست ہیں، آپ کے ایک دوست کی کسی پڑوسی سے لڑائی ہوئی، اس نے اس سے تعلق بالکل ختم کر دیا، تو آپ اپنے دوست کے چکر میں آ کے اس سے تعلق کو کیوں ختم کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جو حدیث میں بتلایا کہ 3 دن سے زیادہ تعلق کرنے والا اگر مر گیا تو جہنم میں جائے گا، تو ہم غور کریں کہ کیا یہ دوست ہمیں جہنم سے بچا لے گا؟ کیا یہ بھائی جس کی وجہ سے ہم نے اس سے تعلق ختم کر دیے ہمیں جہنم سے بچا لے گا؟ ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، خود اپنے فیصلے لینے چاہیے۔ قرآن نے اسی لیے یہ لفظ صاف صاف استعمال کیا کہ قیامت کے دن بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، بیٹا بیٹے کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں، شوہر بیوی کے نہیں، سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ یعنی حق چیز کے اوپر ہمیں قائم رہنا چاہیے اور حق کو ہمیں تلاش کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوستی کے چکر میں، آج کل تو یہاں تک چل رہا ہے، یہ جو میں نے 2 مثالیں دی کہ ایک آدمی کی کسی سے دوستی ہے، اس کی اس سے لڑائی ہوگی آدمی سے، تو یہ آدمی پروگرام میں اس کو کیا کہتا ہے کہ بھائی دیکھ، تو اپنے بچے کی شادی کرے گا، میں جب آؤں گا جب تو اسے نہیں بلائے گا۔ ارے بھائی تیری اس سے لڑائی ہے، میری تو لڑائی نہیں ہے، تو کیوں مجھے اپنے معاملے میں بیچ میں لے کر کے آتا ہے؟ ایسے موقع پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دوستی زیادہ اہم ہے یا شریعت زیادہ اہم ہے۔ قرآن نے اسی لیے یہاں یہ لفظ استعمال کیا۔ میں تھوڑا سا اس زمانے کو سامنے رکھ کے اس کی تفسیر کر رہا ہوں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دوستی زیادہ اہم ہے یا شریعت زیادہ اہم ہے۔ ظاہر سی بات ہے شریعت زیادہ اہم ہے۔ علماء نے اسی لیے لکھا لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، کہ وہ کام آدمی کو نہیں کرنا چاہیے جس سے بندے تو راضی ہوتے ہوں لیکن بندوں کا خالق اور مالک ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس دوستی پر لعنت بھیجنے کا دن آنے سے پہلے پہلے اپنی دوستی اور اپنا تعلق اچھوں سے قائم کرنا چاہیے۔ اس پر یہ بات کہہ کر آگے بڑھتے ہیں، اچھے لوگوں سے اگر دوستی ہوگی، یہاں جو نوجوان طبقے کے لوگ بیٹھے ہیں ان سے کہوں گا میں کہ قرآن کی یہ آیت یہی پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اچھوں سے دوستی رکھنی چاہیے۔ اچھوں سے دوستی کام کیسے آتی ہے؟ آپ کا کوئی دوست ہے، وہ پابندی سے نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آپ دونوں ساتھ میں رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، کبھی کبھی دوسرے کے گھر پر آنا جانا بھی کرتے ہیں۔ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، وہ جو آپ کا دوست ہے، جب اس کو آپ کی یاد آئے گی تو وہ تو نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کم سے کم دعا تو کر دے گا، یا اللہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا، آج جو میں نے قرآن پڑھا ہے اس کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ ایسا کریں گے ہم یا نہیں کریں گے؟ لیکن اگر ہماری دوستی ایسے آدمی سے ہو جسے قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو، یا وہ قرآن پڑھنا جانتا ہو لیکن پڑھتا نہ ہو، یا وہ نمازوں کی پابندی نہ کرتا ہو، یاد اس کو بھی آئے گی ہمارے مرنے کے بعد، لیکن اس کے یاد آنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو خود نماز نہیں پڑھتا، ہمیں کیا ثواب پہنچائے گا؟ تو اس لیے اچھوں سے دوستی بہت کام آتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ قرآن یہاں اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آگے اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا۔ پھر وہ آیت پڑھی گئی جسے پڑھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے، سب نے سجدہ کیا
اور ہمارے لیے بھی سجدہ واجب ہے تو ہم نے بھی کیا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نیک لوگوں کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ لوگ تو سجدہ کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کو نہیں مانتے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کون رحمان، کسے ہم سجدہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سجدے کو کہنے سے ان کی ایمانی دشمنی میں اور اضافہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے چونکہ سجدے پر فوراً سجدہ کرتے ہیں، اسی لیے یہاں مسلمانوں کو بھی سجدہ کرنا چاہیے اور سجدہ کرنا واجب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کچھ خوبیاں بیان کی ہے، یہ 10 11 اور بعد میں 12 دو کو الگ کیا ہے آیتوں کے تحت، تو خوبیاں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ میں نے ایک دن جمعے کا اس پر پورا بیان کیا تھا، پورا اسی پر کہ رحمان کے بندوں کی خوبیاں کیا کیا ہے، اللہ نے نیک بندوں کی کیا کیا خوبیاں بیان کی، صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، یعنی اکڑتے نہیں ہیں، چاہے ان پہ دولت کتنی بھی ہو وہ زمین سے جڑ کر کے رہتے ہیں، اپنے اندر تکبر مبتلا نہیں ہونے دیتے۔ تکبر پر یہ روایت یاد رکھنی چاہیے کہ آپ نے یہ فرمایا جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رائی کے دانے کے برابر یہ الفاظ ہیں، چاہے وہ تکبر علم کا ہو، تعلیم کا ہو، خوبصورتی کا ہو، پیسوں کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، تکبر بالکل نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو چھوٹا بن کر کے رہنا چاہیے۔ دوسری خوبی اللہ نے یہ بیان کی کہ رحمان کے اللہ کے خاص بندے نیک بندے وہ ہیں کہ جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں یا ان سے سامنا کرتے ہیں تو وہ پلٹ کر کے ان سے بحث نہیں کرتے بلکہ وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، شر کو لڑائی کو دور کرنے کی بات کر کے وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بہت ہیں ایسے لوگ، آج کل رمضان چل رہا ہے نا، لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس لگتی ہے، ہر نماز میں ایک آدھ آدمی پنگا لیے ہوئے کھڑا رہتا ہے، آپ کو ہر مسجد میں ملیں گے 2-4 پنگے بعد، اور رمضان میں اور زیادہ، کچھ نہ صحیح پنگوں بھی پنگا کر لیتے ہیں۔ تو قرآن یہی کہتا ہے کہ جب ایسے آدمی بحث کرے تو آپ بحث مت کرو، آگے نکل جاؤ۔ آگے تیسری خوبی اللہ نے بیان کی کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہے جو راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، یعنی سجدے اور قیام میں وہ رات گزارتے ہیں۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے کہ یا اللہ مرنے کے بعد جہنم کی عذاب سے ہماری حفاظت کرنا۔ اور پانچویں خوبی یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ چھٹی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی پوجا نہیں کرتے، اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ ساتویں خوبی یہ ہے کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، اور آٹھویں خوبی یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ آگے 9ویں خوبی یہ بیان کی کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اس پر ایک مثال دے دوں، بہت اچھی طرح بات کلیئر ہوگی۔ بڑے بڑے نیک لوگ دوستی کے چکر میں جھوٹی چیزوں کے گواہ کیسے بن جاتے ہیں۔ ایک آدمی کو اپنا فلیٹ بیچنا تھا، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی اتنے بجے میں تمہیں مس کال کروں گا، پلٹ کے آپ مجھے کال کرنا اور میں ہینڈ فری پہ بات کروں گا، آپ میرے فلیٹ کی قیمت کے بارے میں بات کرنا اور یہ کہنا کہ اگر اتنے کا دینا ہو تو دے دو ورنہ کوئی بات نہیں۔ اسی وقت میں اس نے ایک کسٹمر کو بلایا اپنے یہاں آفس میں، وہ آدمی بیچارہ مارکیٹ کو نہیں جانتا تھا پڑھا لکھا، اس سے کہا کہ بھائی دیکھو فلیٹ اگر آپ کو لینا ہے تو 14 لاکھ کا ہم دیں گے، اس سے سستا ہم نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا بھائی 14 تو ہم نہیں دے پائیں گے، بہت مہنگا ہے۔ اسی بیچ میں کال آ گئی جو پہلے سے سیٹنگ کر رکھی تھی، اسے لینا نہیں تھا فلیٹ، وہ فون کر کے ہینڈ فری پہ بولتا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ کو فلیٹ دینا ہے تو دے دو ورنہ میں دوسرا خرید لوں گا۔ کہ اچھا بتاؤ کتنے کا دے دوں؟ کہ زیادہ نہیں بس 16 کا دے دو، آپ اس سے اوپر میں نہیں جا پاؤں گا۔ لینا نہیں ہے، اس آدمی کو خامخواہ پریشان کرنے کے لیے سیٹنگ کے ساتھ دوستی کے ساتھ ایک جھوٹی گواہی چل رہی ہے۔ اب وہ آدمی جو بیٹھا ہوا تھا بیچارہ مارکیٹ نہیں جانتا تھا، اس نے سوچا یار یہ آدمی 16 کا لینے کے لیے تیار ہے، اگر یہ مجھے 14 کا دینا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔
اس نے اٹھایا بیانہ دے دیا، اس نے اپنا سلیٹ بیچ دیا۔ اب یہ جو آدمی کول پہ تھا، قرآن اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جھوٹی گواہی مت دیا کرو۔ شرک کے بعد جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں ایک گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ اس آدمی کو کیا ملا؟ 25,000 روپے بیان کمیشن کے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں بڑی غلط ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھئی دوستی اپنی جگہ، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ میں غلط نہیں کر سکتے، مگر پرابلم یہ ہے ہم دوستی کو توڑنا بھی نہیں چاہتے اور غلط کو کہنا بھی نہیں چاہتے۔ بات وہی آ جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، کہ وہ کام مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو اور بندے راضی ہو۔ تھوڑی سی دیر کے لیے اسے برا لگے گا، ہمیں کہہ دینا چاہیے بھائی دیکھو یہ چیز غلط ہے، میں اس میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آگے 10ویں خوبی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے اور گونگے ہو کر کے ان کے سامنے نہیں گرتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، سمجھ کر کے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور 11ویں خوبی یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں۔ جن گھروں میں شوہر بیوی میں، ماں باپ میں، بیوی بچوں میں لڑائی ہو، اگر یہ آیت وہ اپنی دعا میں ایڈ کر لے ہر نماز میں تو انشاءاللہ گھر کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ آیت یہ ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں سے آپ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، کہ ہمیں ان کے ذریعے سے سکون ملے، اور ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا دیجئے، یعنی ہمارے گھر کے سارے لوگ نیک ہو جائے اور ہم ان کے گائیڈر بن جائیں۔ یہ دعا اپنی دعا میں شامل کر لینی چاہیے۔ 10 منٹ نہیں لگیں گے اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہیں، کر لیں گے انشاءاللہ۔ بھائی شوہر بیوی میں کبھی کبھی کسی مسئلے میں کوئی بات ہو جاتی ہے، بچوں میں اور ماں باپ میں ہو جاتی ہے، تو وہ بات بھی نہ ہو، آسانی کے ساتھ سکون سے ہمارے گھر چلتے رہے، اس کے لیے یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لینی چاہیے۔ بعد میں آپ مجھ سے پوچھ لینا، میں بتلا دوں گا، یاد کر لینا۔ 19ویں پارے میں ہے یہ آیت۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے، سورہ شعراء۔ شعراء کے معنی آتے ہیں وہی تو شاعر، اشعار جو پڑھتے ہیں۔ قرآن نے یہاں شعراء کے بارے میں یہ مضمون بیان کیا کہ جو لوگ گندے اشعار کہتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ میں اپنے الفاظ میں اس ٹاپک کو بیان کر رہا ہوں، یعنی شاعری اور یہ جو شعر و شاعری کا فن ہے یہ غلط نہیں ہے، اللہ کے نبی نے بھی اس کو پسند کیا۔ آپ کے شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، آپ باضابطہ ان سے کہا کرتے تھے اور وہ اشعار پڑھتے تھے۔ لیکن اگر شعر و شاعری ایسی ہو جو گندی ہو، قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہو، گناہ کے اشعار ہو، یہ اشعار مسلمان کو نہیں پڑھنے چاہیے۔ آگے اس سورت کے اندر بہت سارے نبیوں کے واقعات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا تراویح میں ہر بار بار ایک ہی آیت ریپیٹ ہو رہی تھی، تو وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کو ہم نے رسول بنا کر کے ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس دعوت والے مشن پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میری محنت کا بدلہ اللہ کے دل میں ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری مانو۔ یہ وہ آیتیں ہیں، 3-4 آیتیں جو ہر رکوع میں اللہ نے ریپیٹ کی ہے، اس لیے بار بار آئی ہیں کہ سارے نبیوں کو اللہ نے ایک ہی کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہذا شریک مت کرو اس کے ساتھ۔ آگے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر اس کے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا اور ان کی طرف جو رسول بھیجے تھے حضرت صالح، ان کا ذکر کیا۔ کم سے کم نام تو ہم یاد کر لیں۔ ایک نبی گزرے ہیں ہود نام کے، کیا نام تھا؟ HOOD، ہود۔ اور ایک نبی گزرے ہیں صالح، حضرت صالح علیہ السلام، جن کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ جب رسول مانیں گے جب آپ پہاڑ سے اونٹنی نکالو، انہوں نے دعا کی تو قرآن نے یہ معجزہ ان کا بیان کیا کہ پہاڑ سے اللہ نے اونٹنی کو پیدا کیا۔
اور وہ اونٹنی وہ تھی جو پیٹ سے تھی، 10 مہینے کی گابن، بالکل ڈلیوری اس کے یہاں تیار۔ اللہ نے اس حالت میں پہاڑ سے اونٹنی پیدا کی۔ تو جس نبی کے ساتھ میں یہ معجزہ پیش آیا تھا ان کا نام ہے صالح علیہ السلام۔ آگے اللہ نے حضرت لوط کا تذکرہ کیا۔ ان کی قوم کے اندر وہ گناہ تھا جو گناہ آج کل کئی ملکوں کے اندر باضابطہ قانون بن چکا، غلمان بازی، یعنی ایک لڑکا لڑکے کے ساتھ اگر اپنی خواہش پورا کرے تو ظاہر سی بات ہے یہ گناہ کی بات ہے۔ ان کی قوم اس گناہ میں مبتلا تھی، قرآن یہ کہتا ہے ہم نے ان کو سزا دی، اور سزا ایسے دی گئی کہ حضرت جبریل نے ان کی پوری بستی کو اٹھایا اور آسمان پر لے جا کر کے زمین پر پٹک دیا، سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ افسوس یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر کئی ملکوں میں یہ قانون پاس ہے، لڑکے لڑکے شادی تک کر سکتے ہیں۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں بھی سنسد میں یہ چل رہا تھا، پاس تو شاید نہیں ہوا میرے خیال سے، لیکن ہو گئے، اللہ رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی کی یہ امت ہے، آپ نے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہ آئے، یعنی ایک ساتھ میری قوم ہلاک نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں کیا بڑوں میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی برکت ہے کہ اس امت پر اجتماعی عذاب اب تک نہیں آیا، ورنہ جس دن یہ بات سنسد میں اٹھی تھی اسی دن عذاب آ جاتا۔ اللہ معاف فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، کسی نبی کے قصے کو قرآن اگر بیان کرتا ہے اس لیے تاکہ تم اس قصے سے عبرت حاصل کرو، تم سبق لو اور تم وہ کام نہ کرو جو وہاں ہوا ہے۔ یعنی ان کی قوم میں یہ گناہ ہوا تو اللہ نے اس کو سزا دی اور برباد کر دیا، اس قوم میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی کی برکتیں ہیں، ان کے کرشمے کہہ دیجئے جس کی وجہ سے ہم سب بچے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے 19ویں پارے کے اخیر میں، سورہ نمل۔ نمل کے معنی آتے ہیں چیونٹی، جو چھوٹی سی ہوتی ہے نا، میٹھے پر آ جاتی ہے، یاد رکھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ 114 صورتیں ہیں قرآن میں، ان میں ایک صورت ہے چیونٹی کے نام پر، اور یہ کون سے پارے میں ہے؟ 19ویں پارے کے اخیر میں۔ اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں چیونٹی کا قصہ بیان کیا ہے۔ میں قصے کو ڈیٹیل میں نہیں بیان کر رہا، بس ایک آدھ منٹ میں سمجھے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت سلیمان کا نام سنا ہے، ایک نبی گزرے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی، یہ معجزہ دیا تھا کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، ہوا پر بھی۔ جس تخت پر بیٹھ کر یہ حکومت کرتے تھے، ہوا کو کہتے تھے، وہ ہوا جہاں چاہتے تھے اس تخت کو لے جایا کرتی تھی۔ ایک دن یہ ہوا کہ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے، وہاں چیونٹیوں کا ایک قافلہ تھا، چلتی ہے نا چیونٹیاں اکٹھی ہو کر کے، تو ایک چیونٹی نے یہ بات کہی، ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ چیونٹیوں اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے پاؤں سے تمہیں رون کر کے تمہیں ہلاک کر دے۔ حضرت سلیمان اللہ رب العزت کے نبی تھے، تو ان کو یہ معجزہ اللہ نے دیا تھا کہ وہ جانوروں کی بات سمجھتے تھے۔ تو چیونٹی کی یہ بات آپ نے سنی، قرآن نے کہا فتبسم ضاحکا من قولها، یہ بات سن کر کے آپ مسکرائے اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا اے میرے پروردگار، مجھے آپ توفیق دیجئے اس بات کی کہ میں تیری ان نعمتوں پر جو تم نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے میں شکریہ ادا کروں۔ بھئی یہ بہت بڑا کرشمہ تھا یا نہیں کہ چیونٹی کی بات کو آپ نے سمجھ لیا، اس نعمت پر وہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو پیغام کیا ملا ہمیں کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے، وہ بچوں کی شکل میں ہو، کاروبار کی شکل میں ہو، تعلیم کی شکل میں ہو، تو ہمیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت سلیمان نے کیا۔ آگے اللہ نے یہاں ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے جس قوم کو کہا گیا ہے قوم سبا۔ 22ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے باضابطہ سبا کے نام سے۔ سبا ایک قوم کا نام ہے اور یہ قوم حضرت سلیمان کے زمانے میں تھی۔ اس کا قصہ بہت تفصیل سے قرآن نے بیان کیا، لیکن مختصر سے بھی مختصر میں آپ کے سامنے ایک آدھ منٹ میں ہی اس کو ذکر کروں۔ ہوا یہ کہ ایک دن حضرت سلیمان نے سارے پرندوں کی حاضری لی کہ کوئی غائب تو نہیں ہے، پرندے، کبوتر،
یہ فاختہ، یہ جتنے بھی پرندے تھے سب موجود تھے، سارے پرندے موجود تھے، ایک پرندہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ہمارے یہاں اس کو ٹنیاں بولتے ہیں، بعض محدثین نے مفسرین نے لکھا کبوتر کی طرح ایک پرندہ ہوتا ہے جس کی اتنی لمبی چونچ ہوتی ہے، اب وہ پرندہ عام طور سے نظر نہیں آتا، وہ پرندہ وہاں موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان نے یہ جملہ کہا کہ جب وہ آئے گا میں اسے سزا دوں گا، وہ بغیر بتائے غائب کیوں ہوا؟ یہ معجزہ تھا آپ کا۔ ہوا یہ تھوڑی دیر کے بعد میں وہ پرندہ آیا اور اس نے آ کر کے حضرت سلیمان سے یہ جملہ کہا کہ میں نے دور علاقے میں ایک قوم دیکھی ہے، قوم سبا، اور اس قوم پر ایک لیڈی حکومت کرتی ہے اور وہ پوری قوم سورج کی پجاری ہے، سورج کو خدا مانتی ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتی، شرک کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فوراً اس پرندے سے کہا کہ تم میرا خط لو اور اپنی چونچ میں دباؤ اور لے جا کر کے اس قوم کی جو ملکہ ہے، بادشاہ ہے، جو لیڈی حکومت کرتی ہے، اس کو لے دو۔ یہ پرندہ جب وہ خط لے کر کے گیا تو اس خط کی شروعات یہاں سے تھی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں ایک قول کے مطابق، ان آیتوں میں صرف ایک آیت ایسی ہے جس میں پوری بسم اللہ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بسم اللہ پورے قرآن میں صرف اسی جگہ ہے۔ اور یہ کیوں ہے یہاں کہ یہاں سے حضرت سلیمان کا خط شروع ہوا ہے۔ ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، تو حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا اس قوم کی ملکہ بادشاہ کے پاس، اس کی شروعات کی تھی بسم اللہ سے، اس لیے بسم اللہ قرآن کریم میں ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ فائدہ ہوا ہے سن کر کے؟ یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو بہرحال حضرت سلیمان نے یہ خط لکھا اور ان کو ایمان کی دعوت دی۔ اب ہوا یہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات پر اس عورت نے غور کیا اور اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ بہرحال یہ طے ہوا کہ ہمیں سلیمان سے ملاقات کے لیے چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک بات ڈالی جو بڑی عجیب و غریب تھی، جو قرآن کا میں ترجمہ سا کر رہا ہوں۔ ہوا یہ، آپ نے جب وحی کے ذریعے آپ کو پتا چلا کہ وہ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے علاقے میں آنے کے لیے نکل چکی، تو آپ نے لوگوں سے کہا جو آپ کے درباری تھے کہ بلقیس، اس عورت کا نام تھا بلقیس، کہ بلقیس جس تخت پر بیٹھ کر کے حکومت کرتی ہے وہ تخت میرے پاس کون لے کر کے آئے گا؟ تو آپ کی حکومت چونکہ جناتوں پر بھی تھی، قرآن یہ کہتا ہے عفریت من الجن، جن کا لفظ ہے یہاں، ایک جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ اے سلیمان آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں سے کھڑے نہیں ہوں گے، وہ تخت اگرچہ بہت دور ہے، میں آپ کے اپنی جگہ پر سے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے لا کر کے رکھ دوں گا۔ ابھی اس جن نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی، ایک انسان کھڑا ہوا جس کو اللہ نے عجیب و غریب علم عطا کیا تھا، کرشمہ دیا تھا، اس نے کہا، اس کا نام بعض روایتوں میں آصف نام آتا ہے، آصف جو نام رکھ لیتے ہیں، تو اس نے یہ کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اے سلیمان آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈال دوں گا۔ ایسے ایسے لوگ آپ کی حکومت میں تھے۔ تو ہوا یہی، آپ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تخت یہاں اٹھوا لیا گیا۔ حضرت سلیمان نے اس تخت کے اندر کچھ چینجنگز کر دی۔ اب جب بلقیس پہنچتی ہے تو قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کی تفسیر ایسے سمجھے کہ جیسے یہاں حضرت سلیمان بیٹھے ہیں، سامنے آپ کے راستہ ہے ادھر آنے کا، تو آپ نے وہاں ایک نہر تھی، اس نہر پر ایک شیشہ بچھوایا، اور شیشہ اتنا باریک تھا کہ دیکھنے والے کو یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کے اوپر پانی کا شیشہ بچھا ہوا ہے۔ بلقیس جب وہاں سے داخل ہوئی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی پنڈلیاں اوپر کو کرنے لگی، اس ڈر سے کہ یہ پانی ہے اور پانی سے جب ہم جائیں گے تو ہمارے کپڑے گیلے ہو جائیں گے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، حضرت سلیمان ادھر موجود تھے، آپ نے کہا کہ آپ تشریف لائیے، یہ پانی نہیں ہے، ہم نے شیشہ بچھوا رکھا ہے۔ تو بس وہ وہیں سمجھ گئی
کہ یہ انسان جس نے ہمیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے کوئی عام درجے کا بادشاہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ضرور اللہ کی مدد ہے، اور وہ یہاں پہنچتی ہے۔ بعض مورخین نے لکھا تقریباً 18,000 کے آس پاس اس کا لشکر تھا، بعد میں 12,000 لکھا، بعد میں کچھ اور، ہمیں کاؤنٹنگ پر نہیں جانا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں آئی اور اتنی متاثر اور اتنی امپریس ہوئی حضرت سلیمان سے مل کر، فوراً اس نے یہ جملہ کہا انی ظلمت نفسی، میں نے اب تک اپنے اوپر ظلم کیا، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آج میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے بلقیس کے ایمان لانے کا قصہ جو قرآن کریم نے 19ویں پارے کے اخیر میں کافی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ آگے 20واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس پارے کے اندر ایک سورت ہے، تیسرے رکوع پر سورہ قصص۔ قصص کے معنی آتے ہیں قصے، کہانیاں۔ اس سورت میں اللہ نے کئی نبیوں کے واقعات ذکر کیے، ان میں سب سے اہم واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ 2 سے 3 منٹ میں اس کا خلاصہ ذکر کریں اور بات مکمل۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش فرعون کے دربار میں کروائی تھی، سنا ہے؟ ہوا یہ تھا کہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں کوئی آدمی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آنے والے وقت میں نبی بنے گا اور ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہوگا، وہ یہ بات فرعون کو بتلائی تھی اس کے کسی درباری نے جس کے پاس کچھ علم تھا نجوم کا۔ اس نے یہ کیا کہ 1 سال جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا، اس سے ہم کام لیں گے، اور 1 سال کے لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا، چونکہ لڑکوں کی بھی ضرورت تھی حکومت چلانے کے لیے، ملازمت کروانے کے لیے۔ اتفاق سے حضرت موسیٰ اسی سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ اب آپ اپنی والدہ کے گھر میں تھے، چھوٹے سے تھے، حضرت موسیٰ کی والدہ نے یہ سمجھا کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا تو میرے بچے کو قتل کر دیا جائے گا، تو آپ نے یہ کیا، ڈر کے مارے حضرت موسیٰ چھوٹے سے ہیں، ایک باکس کے اندر، صندوق ٹائپ کے باکس میں آپ نے بچے کو ڈالا اور دریا کے حوالے کر دیا کہ اللہ اس کی حفاظت کرے۔ فرعون نے اپنے دربار میں جو اپنا دربار بنایا تھا، محل، وہ اس لک کا تھا کہ وہاں سے ایک نہر بہتی تھی، لیکن اس نہر کا ایک حصہ اس کے دربار کے اندر سے گزرتا تھا۔ جیسے آپ نے لال قلعہ دیکھا ہو تو لال قلعے کے سامنے ایک نہر بہتی ہے نا، اور وہ اندر سے بھی نکلتی تھی۔ پہلے زمانے میں بادشاہ پانی سے بھی مزے لیا کرتے تھے، نہاتے تھے، عیش کیا کرتے تھے، فرعون بھی اسی قسم کا بادشاہ تھا۔ وہاں پر فرعون کی جو باندیاں تھی وہ کپڑے دھو رہی تھی اور وہ صندوق اسی سے گزرا، اللہ نے اپنی طاقت سے اس کو ہوا کے ذریعے وہاں بھیج دیا۔ انہوں نے اسے کھول لیا یہ سوچ کر کہ اس میں شاید کوئی خزانہ ہو۔ جب باندیوں نے دیکھا کہ اس میں ایک بچہ ہے بڑا خوبصورت، اللہ نے اپنی طاقت اور قوت سے ان کو زندہ رکھا، تو انہوں نے فوراً اس بچے کو نکالا اور نکال کر کے وہ فرعون کی بیوی کے پاس لے کر گئے۔ آپ کو پتا ہوگا فرعون کی بیوی ایمان والی تھی۔ یہ اللہ کے عجیب عجیب کرشمے دنیا میں ہوئے ہیں۔ ابھی سنا نا لوط علیہ السلام کا تذکرہ، جن کی قوم پر عذاب آیا تھا، ان کی بیوی نافرمان تھی، عذاب میں ہلاک ہو گئی تھی، اور فرعون کی بیوی ایمان والی تھی۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اللہ کے نبی کا جنت میں ان سے نکاح کیا جائے گا، باقاعدہ اتنی اللہ والی۔ اب بیوی کے پاس جب یہ لڑکیاں اس بچے کو لے کر کے گئی حضرت موسیٰ کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے خوبصورت بچے کو ہلاک نہیں ہونے دیں گے۔ فرعون کی جہاں تک بات ہے کہ اس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، میں خود بنا دوں گی۔ آدمی اپنی بیوی کی بات کہیں نہ کہیں مان ہی جاتا ہے۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہے، اسے ہم اپنے دربار میں رکھیں، بیٹا بنا کر کے رکھیں گے۔ لیکن جتنی بھی عورتیں وہاں تھیں، کسی کا دودھ حضرت موسیٰ نے نہیں پیا۔ اب ڈر یہ ہوا کہ یہ بچہ دودھ کسی کا پیتا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ اب حضرت موسیٰ کی بہن دور کھڑی ہوئی تھی جو یہ ساری باتیں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک عورت ہے، اگر آپ چاہیں
تو شاید یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے۔ چنانچہ اس بچے کو حضرت موسیٰ کو وہاں لے جایا گیا ان کی امی کے پاس۔ جب دودھ پلایا تو دودھ پی لیا۔ وہاں دربار کی لڑکیاں ساتھ میں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے، بادشاہ کا حکم ہے کہ آپ دربار میں آ کر کے دودھ پلا کے آ جایا کریں۔ ابھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس کی ماں ہے، اس لیے دودھ پیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دربار میں جا کر کے دودھ پلا کر کے آؤں، اگر تمہیں بچے کو دودھ پلوانا ہے بچے کو میرے پاس چھوڑنا پڑے گا۔ قرآن نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا کہ اے موسیٰ، آپ اس اللہ کی قدرت کو یاد کیجئے جس نے ان حالات میں جو بڑے خطرناک تھے آپ کو آپ کی امی کے پاس پہنچا دیا تھا اور آپ کے ذریعے آپ کی امی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ یہاں رک کر کے ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کتنی اچھی پلاننگ کرتے ہیں اور وہ کتنی طاقت والے رب ہیں۔ جس زمانے میں موسیٰ پیدا ہوئے بچے کے قتل کیے جا رہے تھے، لیکن آپ کو اللہ نے اسی کے دربار میں پالا اور ماں کے پاس لوٹا دیا۔ بہرحال اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ رہے اور بعد میں اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور نبی بنا کر کے حکم دیا کہ آپ فرعون کے دربار میں جا کر کے ایمان کی دعوت دیجئے اور اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لے جائیے۔ حضرت موسیٰ کی زبان میں کچھ لکنت سی تھی، وہ کیوں تھی آگے انشاءاللہ کسی دن تفسیر میں یہ بات آئے گی تو بتلائی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہوا اس پورے قصے کا کہ اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی طاقت والے رب ہیں کہ وہ موسیٰ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں اس انسان کے گھر میں پلوا رہے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے ایک قانون بنا چکا تھا کہ اس سال بچوں کو قتل کیا جائے گا، اور بعد میں اللہ نے انہی کے ذریعے سے ان کو ایمان کی دعوت بھی پہنچوائی۔ تو اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے، اسی قدرت پر ہمیں مرتے دم تک یقین رکھ کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی انہی یقینوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔